अल्लाह की मोहब्बत डाली हुई है कि भाई तुम सूफी बहादुर अली का नाम लेने के लिए मजबूर हो जाओ। जब तुम इसका नाम लोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे भी मोहब्बत फरमाएंगे। तो अजीजा ने मोहतरम, आज उन मोहब्बतों को हासिल करने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं। तो आप सब दोस्त अहबाब जितने भी आगे पीछे बैठे हुए हों वो फौरी आ जाए। उसके बाद नशिस्त खत्म होगी, जब आप नमाज पढ़ें, चल फिर लें, एक दूसरे से गोशाबीनी कर लें, और उसके बाद फिर जो है बाकायदा महफिल होगी, ताजे जहांगीरी दिए जाएंगे और बैत किया जाएगा, और फिर जो है महफिल बाकायदा होगी और हजरत साहब फरमाएंगे, इरशादात फरमाएंगे, बल्कि इस महफिल में भी आपसे वो खिताब फरमाएंगे थोड़ी देर में। तो अजीजा ने मोहतरम, ये सारी जितने चीजें हैं कि एक एक लफ्ज, एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है, लिहाजा हमने उस लम्हे को जाया नहीं करना। उसको बेशक नींद भी आई है, बेशक थकावट भी है, और मैंने अर्ज किया कि सबसे हो सकता है मुझसे ज्यादा लोग थके हुए हों। 3-4 दिन से मेरी तबीयत भी खराब थी, मैदा भी खराब था, और इसके बावजूद भी मैंने ड्राइव भी किया, यहाँ भी हूँ, सुबह से दोस्तों को से मिल जुल रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ, वक्त भी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी दूंगा। ये सारी हमारी मोहब्बत है। जिस तरह मुझे मोहब्बत है इसी तरह आप सबको मोहब्बत है। यहाँ कोई भी एक मोहब्बत से खाली नहीं है, हर एक शख्स मोहब्बत में भरा हुआ है। मैं चाहता हूँ उस मोहब्बत जो भरी हुई है उसको आप साइड लाइन ना करें। जब इधर आ गए तो बस इधर के हों, फिर हमें एक दूसरे से आगे पीछे बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब हम निशिस्त बर्खास्त हो जाए फिर हम सब एक दूसरे से जो मामलात हैं उनके लिए डिस्कस करें, एक दूसरे से हर तरह की जो आपके हैं मामलात उसके लिए गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बाकायदा महफिल हो तो आज मैं, वरना मुझे पता है कौन बंदा किस कोने में बैठा होता है, कौन बंदा कौन सी हरकत कर रहा होता है, कौन बंदा किस अंदाज में बैठा हुआ है, किसको नींद आई हुई है, कौन बेजार बैठा हुआ है, कौन किस तरह, मुझे सब पता होता है। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं बंदे का वो बाहर बैठा हो और उसमें नाम लूं फलां मेरे फलां, यार इधर आना तो उधर क्या कर रहा है। तो उससे बेहतर है कि हम खुद ही बैठे। क्यों कि हम यहाँ हासिल, अब हजरत जब भी मैं कोई गलती करता हूँ, जब भी मैं कोई गलती करता हूँ तो हजरत गुलाम सरवर शबाब कादरी हमारे पीरो मुर्शद जो है मुझे उसी वक्त वो टोकते हैं, मुझे समझाते हैं, मुझे बताते हैं, और मुझे क्या करना चाहिए। आमीन जी हुजूर आप ठीक फरमा रहे हैं, मुझे अब यह मौका नहीं देना चाहिए, मुझे उनके इशारे का इंतजार होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि हुजूर ये चाहते हैं, मुझे वो काम करना चाहिए, जो नहीं चाहते तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। ये हम सब पे फर्ज है। लिहाजा इस वक्त वो ये चाहते हैं कि जिक्र की महफिल हो, लिहाजा वो जहां हमें बैठाएं, जी बिस्मिल्लाह आमीन, इस तरह प्रोग्राम शुरू हो, जी बिस्मिल्लाह आमीन, और हम आंगी से बैठे, एक दूसरे से मोहब्बत से बैठे और हासिल करने के लिए बैठे। और जब आप अब देखें, जब हमारी ये सोच हो कि इस महफिल को अल्लाह की बारगाह में आए हुए, ये भी हदीस पाक है, तो जरूरी नहीं है कि हम बताएंगे ये फलां हदीस में फलां है। अल्लाह के वलियों की जो महफिल उसमें ये कहा, हुजूर ने ये बात फरमाई, अल्लाह के वली ने ये बात, इतना ही हमारे लिए काफी है। हमें यकीन कर लेना चाहिए कि ये वाकई हदीस होगी, इन्होंने पढ़ी होगी, क्योंकि हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलीद मसनवी में फरमाते हैं कि बाज़ गात औलिया की किताबों में हमें हदीसें मिलती हैं, वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाई, तो वो औलिया पाक उस बात पे अमल कर देते हैं। वो ये नहीं देखते ये सियाह सिता की कैसी हदीस में है, ये किस किताब में पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा हमारे आका का जुमला है, हमारे आका की बात है, बस बिस्मिल्लाह कबूल है, आमीन। आप अल्लाह के वलियों की उलमा की किताबों में लिखा हुआ ये फला किताब में लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी अल्लाह के वली की किताब को उठा के देख लें, वहां पर कभी ये नहीं लिखा होगा ये बुखारी शरीफ में है, ये तिरमिज़ी में है, ये फला मुस्लिम शरीफ में है, कहीं नहीं लिखा होगा। वहां ये लगा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाई, बस इतना ही लिखा होता है। बात वो कहते हैं जो फरमा दी तो आमीन। तो हजरत अली थानवी साहब फरमाते हैं कि औलिया को यकीन ही इतना होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे, वो इस बात पे जाते नहीं है ये कैसे कैसे आई हदीस। वो कहते हैं हमारे आका ने फरमा दिया, बस कबूल है, आमीन। तो सूफिया इसीलिए अल्लाह के दोस्त बने कि उन्हें बेइंतहा नबी से मोहब्बत है। नबी इसी तरह औलिया के जो गुलामान होते हैं वो भी अल्लाह के अपने मुर्शिद पाक से, औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, तो उनको भी बेहद अपने
مرشد پاک پہ، اس ولی پہ یقین ہوتا ہے، بس جو فرما دیا سو فرما دیا. تو ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں حضرت پاک جو بات فرما دے بس قبول ہے جی، ٹھیک ہے حضور ہم کریں گے. یہاں پر تو کھانا کھانا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی ثواب ہے، سونا بھی ثواب ہے، گفتگو کرنا بھی ثواب ہے، آنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے. یہ ہر بندے کو ثواب مل رہا ہے. اور ایک اور ذہن کے اندر بات رکھیں کہ ضروری نہیں سٹیج میں بیٹھا ہوا بڑا رتبے والا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ جو جوتے سیدھے کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہو، اس کو زیادہ اجر مل رہا ہو. مجھے کسی بندے نے کہا کہ فلاں کا لنگر کھاؤ، فلاں کا لنگر پکایا جائے تو لنگر کھانے والا جنت میں چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا جو لنگر وہاں کا کھاتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، تو جو اس کو پکاتا ہے، جو اس کو پکاتا ہے اس کا کیا حساب ہے؟ آپ خود اندازہ کر لیں. اگر کھانے والا جنت میں جا رہا ہے تو پکانے والا، کھلانے والا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اس کا بلند سے بلند مرتبہ ہوتا ہے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں کے جملے میں نے یہ پڑھے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ خدمت کرو اور مخدوم بن جاؤ. خدمت کرو، پہلے خدمت کرنی پڑتی ہے. ایک دفعہ حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کرام اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا حجرے میں بیٹھے تھے. بڑے بڑے آپ کے تو بڑے بڑے عالم فاضل مریدین تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اولیاء کرام تھے ان میں بڑے بڑے، بڑی بڑی شانوں والے آپ کے سامنے بیٹھے تھے. تو عرض اور حضرت نظام الدین اولیاء باہر دروازے میں بیٹھے تھے. آج کن کا نام ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء. دو مرید آپ کے بڑے مشہور ہوئے ہیں. ایک جو ہے تو وہ دروازے کے پاس کھڑے تھے اور صابر پاک ان کے بھی پیچھے کھڑے تھے، اور صابر پاک نے حضرت بابا فرید کے جوتے پکڑے ہوئے تھے. تو بابا فرید نے فرمایا اپنے مریدوں سے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو بڑے عالم فاضل پیران عظام تھے، تو ان سے کہا یار یہ بتاؤ اللہ نے جب الستو بربکم کہا تھا تو میں نے کتنے سجدے کیے تھے؟ ذرا اپنے علم پہ زور لگاؤ، پتہ کرو کہ جب اللہ رب العزت عالم ارواح میں الستو بربکم کہا تھا تو میں نے کتنے سجدے کیے تھے؟ تو سارے والوں کا زور لگا کے کہتے حضور نہیں پتا. تو حضرت صابر پاک نے حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا بھائی بابا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا صاحب نے اس کا مطلب ہے کہ وہ سوال حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی سنا تھا. تو انہیں صابر پاک نے کو کہا حضور بابا صاحب یہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاتھ باندھے، کہا حضور اجازت ہو تو میں عرض کروں. تو آپ نے وہ جوتے رکھے، باہر اندر بلایا اور پھر جو ہے نا آپ نے وہ بتایا کہ وہ ایک لمبی پھر بات ہے کہ حضور آپ نے اتنے سجدے کیے تھے. آپ نے فرمایا چلو ثبوت دو. تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ میں پہلا تھا سجدہ ہوا تو میں آپ کے ساتھ یہاں کھڑا تھا، تو میں زور ولایت پہ انبیاء کی صف میں چلا گیا، جبرائیل نے پکڑ کے مجھے پیچھے کر دیا. پھر دوسرا ہوا، پھر میں جو پکڑ آگے چلا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پھر انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا. اس طرح 3 سجدے ہوئے. تو آپ نے فرمایا اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت بات ایسی کہہ دی ہوگی. آپ نے نہیں حضور جب انہوں نے مجھے پکڑا تھا، پروں میں لیا تھا نا، پکڑ کے پیچھے کر دیا تھا نا، تو اس وقت کے وہ پروں کے نشان میرے اوپر پڑے ہوئے ہیں. پھر بابا فرید سرکار نے پاس بلا کے آپ کی قمیض اتاری تو وہ پیچھے پروں کے نشان لگے ہوئے تو حاذا ولی اللہ لکھا ہوا تھا. تو اسی لیے آپ کو خاتم الارواح کہتے ہیں، یعنی کہ ارواح کے وقت کی مہر لگی ہوئی ہے. تو اب عزیزان محترم وہ جوتے پکڑنے والے کا اتنا علم تھا کہ وہ پہلے عالم کی، جب عالم ارواح تھا کا دور تھا، اس وقت کی بھی خبر انہیں تھی. لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لنگر پکائے گا، جو جوتے سیدھے کیے کرے گا، جو جھاڑو دے گا، ہو سکتا ہے وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سے زیادہ بلند ہو، اس کا مرتبہ زیادہ ہو. آج سب صابر کا نام لیتے ہیں، آج سب نظام الدین اولیاء کا نام، ان دونوں کا نام پوری دنیا میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، لیکن خدمت آپ کے سامنے ہے. تو عزیزان محترم کیا پتا کہ یہاں کون سا کتنا بڑا ولی ہو بن جائے اور اس کا نام کا شہرہ ہو، اس کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہو، اس کا ڈنکا بجے، اس کا شہرہ ہو،
آگے سے وہ پتہ نہیں قیامت تک اس کی درگاہ سے اللہ رب العزت کی تجلیات کی روشنی پھیلتی رہے. کیا پتا کہ کون کتنا بڑا ولی بن جائے. اور یہ میری بات یاد رکھنا کہ پتہ نہیں آپ میں کون کون سا ولی ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا غوث پاک جانتے ہیں، یہ ان کو خبر ہے، لیکن ضرور آپ میں ہے. اور اسی وجہ سے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں. آپ لگے ہوئے اس کام کو، لگے رہیے، انشاءاللہ منزل قریب ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو فیض و برکات سے سیراب کرتے رہیں گے. تو عزیزان محترم، اس لیے یہ ساری میں نے گفتگو عرض کی کہ آپ سب دوست محبت کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ سب یہاں اکٹھے ہوں. کھڑے ہونے کی، پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوست، دو دوست کافی ہیں نگرانی کے لیے. ہم سب اللہ والے ہیں، تو یہاں پر ہمیں کون سا کوئی دوسرا معاملات ہیں. اس لیے آپ سب دوست بیٹھے اور جو ہے اس ذکر کو کریں. اور جب ذکر کریں تو پھر سمجھیں کہ بس ذکر کرنا ہے، پاگل ہو جائے. دیتا جی، حضور اللہ دیتا جی سرکار، دیکھیں یہ ہے نا اللہ دیتا جی سرکار. اچھا فاروق صاحب، یہ گفتگو ایک بندہ صرف پیچھے رہے، جون سا مرضی رہے، باقی سب دوست بیٹھے. ایک کھڑا ہوگا، بلکہ آپ فاروق صاحب آپ کھڑے رہیں اور باقی جو دوست اس کو خود بٹھائیں. اگر اسے سمجھ نہیں آتی تو آپ خود بٹھائیں. میں نے کہا نا مجھے سب کے نام بھی یاد ہیں، ذہن بھی پتا ہے، حرکات کا بھی پتا ہے. اگر یہاں سے کہوں گا تو کتنی شرم کی بات ہے، اچھی بات نہیں لگتی. کوئی دشمن تو نہیں یار آپ کا، میں تو ہو سکتا ہے آپ سب کا سب سے زیادہ ہمدرد ہوں. مجھے آپ سب سے یقین مانے، اگر آپ مجھے آپ اپنے جوتے بھی پکڑائیں تو میں ان کو پکڑوں بھی تو یقین مانے میرے لیے وہ بھی ایک فخر کی بات ہے، کیونکہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں یہاں پر برکات حاصل کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والا راستے میں مر جائے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ شہید ہے، وہ شہید ہوتا ہے. اور یہ جہاد اکبر ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اللہ جانے کون سا بندہ ذکر کر کے اتنا بلند ہو جائے کہ اس کو اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے. جس کو قرب حاصل ہو جائے گا وہی ولی ہوتا ہے. جس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی زیادہ محبت حاصل ہوگی، وہی ہوگا. اب کس کی قسمت میں کتنا ہے یہ اللہ جانتا ہے. بس ہمارا کام ہے محنت کرنا. بھائی جو کسان ہے اس کا کام ہے ہل چلانا، زمین کو ہموار کرنا، زمین پہ محنت کرنا. اس میں فصل اگتی ہے نہیں اگتی یہ اللہ کا کام ہے، لیکن بیج تو ڈالنا ہے نا. اس نے نرم کر کے بیج ڈالیں گے، ویسے ہی چٹیل میدان میں وہ آپ پھینک دے بیج، وہ نہیں اگے گا، چڑیاں کھا جائیں گی، پرندے کھا جائیں گے، وہ وہاں کچھ بھی فصل نہیں اگے گی. لیکن جب آپ اس کو ہموار کریں گے، ہموار کرنے کے بعد اس میں بیج پھینکیں گے. میں پانی کی اسی لیے بات نہیں کی، ہمارا علاقہ پٹھوہار کا علاقہ ہے، وہاں تو نہ نہر ہوتی ہے، نہ کنواں ہوتا ہے، نہ پمپ ہوتا ہے، اللہ پہ توکل ہوتا ہے. آپ ادھر سیراب کرتے ہیں، ٹیوب ویل کا پانی لگا لیا، نہر کا پانی لگا لیا، اور اس طرح اور کسی طریقے سے پانی لگا لیا. لیکن ہمارے علاقے میں تو لوگ صرف ہل چلاتے ہیں، ہل چلانے کے بعد بیج ڈالتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں مولا ہن ٹائم پہ خود ہی بارش کر دینا. تو وہاں بارش ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کی فصل میں ادھر دیکھ رہا ہوں، اسے ہماری بھی اسی طرح کی ہے. تم لوگوں نے پانی دیا پھر بھی فصل اگ گئی، انہوں نے اللہ پہ توکل کیا پھر بھی فصل اگ گئی. آپ دیکھیں جا کے وہاں بھی الحمدللہ 2-2 فٹ جو ہے وہ یہ جو گندم کی فصل کھڑی ہے. ابھی میں صبح کل ہی جب میں بابا فضل شاہ کلیامی کے دربار میں حاضری دے کے آگا تو وہ گاؤں میں ہے، چاروں طرف اس کے فصل ہی فصل ہے، اور میں نے دیکھا 2-2 فٹ کی ہے اتنی. تو آپ کی بھی میں نے دیکھی اتنی ہے. لیکن وہاں توکل ہے، یہاں پر محنت ہے. توکل والا بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور محنت والا بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو بارش نہ ہو، وہاں بھی سوکھا ہو جائے، اور یہاں بھی اللہ ایسے اولے مارے یا ایسے موسم کر دے کہ یہاں بھی فصل نہیں ہو سکتی. کبھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ فصل کوئی نہیں ہوئی، قید پڑ جائے گا، باہر سے منگوانی پڑے گی. ایسے ہوتا ہے اکثر کہ باہر سے منگوانی پڑتی ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی مرضی ہے وہ برکت ڈال دے. یہاں بھی ہم اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، ہل چلا دیا ہے اور بیت کا بیج ڈال دیا ہے، اور قرب جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جسے توفیق عطا کرے گا اسے مل جائے گا. لیکن پہلے یہ کام ہم نے بہر صورت وہ کرنا تھا،
اور اس کے بعد جو ہے اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے. کیوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء والی جو آیت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنا مقرب کر لیتا ہے، اپنا پیارا کر لیتا ہے. تو من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے یجتبی چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایک اور آیت ہے اللہ کہتا ہے اللہ میں جو چاہوں کروں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا مقرر کر لیتا ہے، مقرب بنا لیتا ہے. اور وَيَهْدِي عَلَيْهِ مَن يَنِيبُ، اور جس کو چاہتا ہے اپنی راہ پہ لگا دیتا ہے. چلو اگر ہمیں اللہ نے چنا نہیں ہے، مقرب نہیں کیا، تو اپنے راہ پہ تو لگا دیا. تو ہم یہ راہ پہ لگے ہوئے ہیں. تو عزیزان محترم، جب آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو مل کے رہے گی. یہ کون سا کہ برا ہے؟ بھائی گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو ثواب ہی حاصل ہوتا ہے نا، برا کام تو نہیں کیا جا رہا. خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، درجات کی بلندی بھی مل رہی ہے، لوگوں کو بھی فیض و برکات عطا کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم، لہٰذا جب ذکر ہوگا پاگلوں کی طرح کریں، کیونکہ ہمارے آقا سے فرمایا ہے کہ تم ذکر اتنا کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. یہ میں پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں تو لوگ سمجھیں یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے. لفظ لکھا ہے مجنون، یہ کہ لوگ سمجھیں یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. ایسے کریں، یہ نہیں ہے بھائی میں ذکر کروں گا تو میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے.